अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट काशिफ खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काशिफ वॉइस। 82 जून। मुझे हमेशा उल्टा काम करना अच्छा लगता है। यही वजह है कि कभी डेट भी सीधी नहीं लिखी। कभी कभी सोचती हूँ अगर ज़मीन हमारे सर पर छा जाए और आसमान पैरों में आ जाए तो कैसा लगेगा। एक बार अपने इन्हीं ख्यालात का इजहार अपनी दादी से किया था तो कितनी डांट पड़ी थी, इसलिए अब डायरी तक ही महदूद हूँ। आज फिर उसने कितनी ज़रा सी बात पे मेरा दिल तोड़ दिया। मेरी हर बात में आखिर से इतना पचगाना रंग क्यों नजर आता है और कितने सुकून से मेरी बेइज्जती कर जाता है। कुछ लोग कितने संग दिल होते हैं कि जब इनका दिल टूटता है तो वो नहीं चाहते कि कोई और जुड़े दिल के साथ जिंदा रहे। मगर मैंने सुना है कि मोहब्बत कभी बदला नहीं लेती, तो फिर जब किसी को उसकी मोहब्बत ना मिले तो फिर वो कैसे इसको आसानी से मिसमार कर देता है जो इसे मोहब्बत करता हो। पर हो सकता है ये बात गलत हो, क्योंकि किताबों में लिखी हर बात ठीक थोड़ी होती है। अनस भाई जरा ये वाली लाइन समझा दें। ज़ैनी किताब खोले उलझी हुई बैठी थी कि अनस को पास से गुजरते हुए देखा तो फौरन पूछ लिया, आती भी हुई तो नहीं बताऊंगा, तुम ये तकरीबन 11वीं बार पूछ रही हो। वो नागवारी से कहते हुए अंदर बढ़ गया, नहीं ये वो वाली नहीं, ये तो वो वाली है जो आपने 15 बार बताई है। वो इसके पीछे ही कमरे में आ गई। अगर तो ये मजाक है तो मुझे ऐसे मजाक जहर लगते हैं बीबी। आपको कैसे पता कि मेरी छेड़ बचपन में बीबी थी, पर ये वो वाली बीबी नहीं जो आप कह रहे हैं। ये तो वो बीबी है कि ये लड़की बड़ी बीबी अच्छी है, क्योंकि मैं छोटी होती हर काम खराब कर देती थी तो मेरे ताया कहा करते थे ये हर उल्टा काम बड़ी अच्छी बन के करती है। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों में चमक समोए ऐसे बता रही थी जैसे इसकी छेड़ बीबी नहीं आइंस्टाइन थी। अब मुझे बताएं क्या इस बात पर खुशी का इजहार करूं? इसने माथे पे बल डाल के पूछा कि आज वो इसकी अखीर देखना चाह रहा था। बिल्कुल नहीं, मैंने कब कहा आप खुश हों, क्योंकि ये तो मेरी छेड़ थी। वो इसका तंज समझे बगैर इसे सीख पा कर गई। प्लीज मेरा दिमाग मजीद खराब ना करो, हसन आने वाला है तो उससे पूछ लेना। जब अपनी सीधी बात का भी उल्टा मतलब समझते हुए देखा तो खशमगी नजरों से घूरता हुआ अपने कमरे में घुस गया। पर वो बावाज बुलंद बोली, मजीद से क्या मतलब अनस भाई? उसने ये फिक्रा कह के समेत सुना तो खोल के रह गया। ज़ैनब के वालिदैन अनस के डैडी के दूर के रिश्तेदार थे, क्योंकि ज़ैनब को पढ़ने का बहुत शौक था और गांव में रहने की वजह से 5वीं से आगे पढ़ने का कोई माकूल इंतजाम ना था और हाई स्कूल में जाने के लिए 2-2.5 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता था। अनस के डैडी चूंकि एक शफीक इंसान थे और हर एक के लिए दिल में नरम गोशा रखते थे, सो इसे अपने साथ ले आए, जिस पे जीनत बेगम इनकी बीवी ने इन्हें बेतकान सुनाई। लेकिन इन्होंने इस मकूले पे अमल किया कि सुनो सब की पर करो अपने दिल की। सो इसी की मिस्ताक वो कान दबा के सुनते रहे और इसे ला कर ही दम लिया। अब वो एफएससी कर रही थी। इनके अपने 2 बेटे थे, अनस और हसन। अनस बड़ा था और सीए करने के बाद एक फर्म में शानदार जॉब कर रहा था, जबकि हसन रिवायती छोटा और लाडला बेटा और पढ़ाई से भागने के बावजूद मेडिकल के आखिरी साल में था। उसी के कहने पर ज़ैनब को एफएससी में दाखिला लेकर दिया गया तो वो इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर पढ़ाता था, पर कभी कभी आदत से मजबूर होकर वो अनस से कुछ पूछ लेती जो कि हसन के बिल्कुल बरक्स था। इसके ऊट पटांग सवालों पे बिल्कुल छटपटा जाता और कभी कभी तो इसे झाड़ भी देता, लेकिन वो अपनी तबीयत के मुताबिक इसकी डांट और फिटकार से भी महजूज होती तो इसे मजीद ताव आ जाता। यही वजह थी कि हसन और वो हम नवाब बन जाते और मिलके इसे चिढ़ाते। ज़ैनब सलीम की आदतें हसन से बहुत मिलती थी, जिसकी वजह से दोनों की खूब जमती थी। कहने को वैसे बड़ा था, पर जब दोनों मिल जाते तो शायद तक ना होता कि फलां काम किस बड़े ने किया है। मेरी घड़ी देखो डायमंड वाली है, अनस ने उतारते हुए अपनी घड़ी ज़ैनब के आगे की। और मेरी दादी वाली है, इसने कलाई आगे करके एक खस्ता हाल घड़ी इसके आगे कर दी। बैठ जाओ, वो नागवारी से कहकर आगे बढ़ गया। हाँ, तुम जो करते हो वो तो बड़े गुड जोक होते हैं कि हंस हंस के पेट में दर्द हो जाता है। तवनाई किसे कहते हैं जिस तवे पे नाई बैठा हो। हा। हसन ने इसकी बात दरमियान से ही अचक ली और आखिर में एक थका सा लतीफ़ा सुना के
وہ اور زینی ہاتھ پہ ہاتھ مار کے مصنوعی کہہ کے لگانے لگے تو انس پیچو تاپ کھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ او ہو انس بھائی شاید مائنڈ کر گئے، کبھی تو سیریس ہو جایا کرو لڑکے، قد کیا بڑھ گیا، تم تو چھوٹے بڑے کی تمیز ہی بھول گئے۔ زینی نے تعصب سے کہہ کے آخر میں زینت بیگم کی نقل اتار دی۔ تمیز کیا کرو، تم بڑوں کو بھی معاف نہیں کرتی، حسن نے آبرو اچکا کے کہا۔ سوری حسن بھائی، غلطی ہوگی، آپ نے بھی جس کی مٹی پلیت کر کے بھیجا ہے وہ تو آپ سے چھوٹا ہے، اس کی عادت ادھار رکھنے کی نہیں تھی، اس لیے جتا کے کچن میں چلی گئی اور وہ کھسیا کے دانت نکالتا رہ گیا۔ 32 اپریل، میرے ساتھ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ کسی کی چھوٹی سے چھوٹی بات پہ کتنا ہرٹ ہو جاتی ہوں، خاص طور پہ اس کی ایک ناگوار نظر بھی لگتا ہے وجود سے روح کھینچ لیتی ہے۔ مجھے اس کا کام کر کے کتنا سکون ملتا ہے، مگر وہ آخر اتنا اکھڑ کیوں ہے؟ کیوں اس کو میرا اس کی کسی چیز کو بھی ہاتھ لگانا اتنا ناگوار لگتا ہے؟ کیا اسے میری آنکھوں میں وہ نظر نہیں آیا جو عام طور پہ اکثر فلموں اور ڈراموں میں ہوتا ہے؟ شاید یہی یک طرفہ محبت ہے، کیونکہ مجھے تو کبھی اس کے کسی انداز سے نہیں لگا کہ وہ بھی میرے لیے کوئی خاص جذبات رکھتا ہے۔ اور یہ ممکن ہی کیوں ہے؟ جو بندہ آپ کو آنکھ اٹھا کے بھی دیکھنے کا روادار نہ ہو تو پھر اس سے محبت کی امید رکھنا تو پھر سراسر بے وقوفی ہے نا۔ کبھی کبھی بڑا دل کرتا ہے کہ اسے اپنے دل کا حال سچ سچ بتا دوں، پر پھر یہ سوچ کے چپ کر جاتی ہوں کہ ایک تو یہ بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے، اور دوسرا یہ شخص سرے سے اس جذبے سے آری ہے اور اس نے اپنے ارد گرد برف کی سیلیں کھڑی کی ہوئی ہیں۔ حسن بھائی، آپ نے کل بھی مجھے نہیں پڑھایا۔ زینی نے اس کی شرٹ کھینچ کے زور کی چٹکی کاٹی۔ خبردار جو مجھے بھائی کہا تو دنیا جہان کی بدتمیزی کر کے آخر میں بھائی کہہ دیتی ہو، اسے اچھا میرا نام لے لیا کرو۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی شرٹ چھڑوا کر باہر نکل گیا۔ صغیر احمد نے لڑکے کو بہت چھوٹ دے رکھی ہے، اس نے حسب عادت سب تمیز بالائے طاق رکھ کے ناک چڑھا کے اس کے ابو کا نام لے دیا، پر وہ باہر نکل چکا تھا۔ اچانک انس پہ دھیان پڑا جو دونوں کی گفتگو سے بے نیاز اپنی شرٹ استری کر رہا تھا۔ لائیں انس بھائی، میں کر دوں، زینی نے اوپر سے کہا۔ نہیں محترمہ، میں خود کر لوں گا، تم سے کروانے سے اچھا ہے میں چوک میں کھڑا ہو کے 100 جوتے کھا لوں۔ اب ایسے تو نہ کہیں، آتے ہیں مجھے کپڑے استری کرانے پہ زور دے کر وہ کھی کرنے لگی تو اسے اس کی ذہنی حالت پہ شک ہونے لگا۔ اپنی شرٹ کر کے میرا یہ دوپٹہ بھی کر دیں، ہیٹ پن کی انتہا کرتے ہوئے اپنا دوپٹہ آگے کر دیا۔ کوئی خاص بات؟ کیونکہ آپ بس عید کی عید کپڑے استری کرتے ہیں۔ اپنی بات کا کوئی جواب نہ پا کر اس نے دوبارہ پوچھ لیا۔ ہاں جی، آپ کو دیکھنے آ رہے ہیں، کیونکہ آپ کے ابا جی کا حکم ہے کہ زیادہ پڑھا کے تمہیں افسر نہیں لگوانا۔ وہ صفاقی سے کہتا ہوا استری بند کر کے باہر نکل گیا، یہ جانے بغیر کہ زینب سلیم کی حالت غیر ہو گئی ہے۔ 92 جولائی، آج کل وہ مزید سڑیل ہو گیا ہے اور میں جانتی ہوں کہ یہ تبدیلی کیوں ہے۔ مجھے یاد نہیں کہ کس نے بتایا تھا، پر یہ بات دماغ سے چسپاں ہو کے رہ گئی ہے۔ وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی نہیں ہو سکی۔ ہوا تو میرے ساتھ بھی یہی ہے، پر انتظار کرنے میں کیا حرج ہے؟ ویسے کہتے ہیں جب محبت ہوتی ہے تو تمام عضلات دل بن جاتے ہیں، کہ ہر حرکت سے محسوس ہونے لگتا ہے کہ کچھ ہو گیا ہے، اور وہ آخر کسی مٹی سے بنا ہے۔ جو میں نے کہیں پڑھا ہے کہ پرائم روز ایک بسنتی پھول ہوتا ہے جو جنگل کے عین وسط میں اگتا ہے۔ اس کی دنیا بہت محدود ہوتی ہے۔ سورج نے کبھی دھوپ لٹا دی تو ٹھیک، ورنہ درختوں کے سائے تلے ہی بیٹھا رہا۔ جھیل نے پانی کنارے سے باہر اچھال دیا تو پی لیا، ورنہ ہوا کی نمی پہ ہی اکتفا کر لیا اور وہیں مرجھا گیا۔ نہ کسی ہاتھ کی گرمی نے چھوا، نہ کسی نظر نے سراہا۔ کہنے کو کچھ لوگ بھی پرائم روز کی طرح ہوتے ہیں، محدود سی دنیا کے باسی، محدود سی خواہشات کے مالک۔ اوپر والے نے محبت کا رزق بھی محدود ہی رکھا ہوتا ہے۔ مجھے بھی اپنا آپ کبھی کبھی پرائم روز ہی لگتا ہے۔ آج اس نے یہ کہہ کے میری جان ہی تو نکال دی کہ امی ابو میرے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں۔ کیا بہت معمولی بات تھی یہ اس کے لیے؟ کہتے ہیں اگر کوئی جانور بھی کافی عرصہ تک پالا ہو تو اسے بھی انس ہو جاتا ہے، پر میری حیثیت اس کے سامنے کیا ہے جو پاگلوں کی طرح اس کی محبت میں گرفتار ہوں۔ اچانک انس کے ابا نے زینی کو بلایا۔ پر میں بھی مزید پڑھنا چاہتی ہوں انکل، زینی نے آنکھوں میں آنسو بھر کے صغیر احمد سے کہا اور ساتھ ساتھ قمیض پہ کڑے ہوئے
پھولوں کے دھاگوں کو ایسے نوچ نوچ کر پھینکتی رہی جیسے اپنے بخت پہ لگے جا بجا پیوند ادھیڑ رہی ہو۔ بیٹا، میں آپ کی خواہش کا احترام کرتا ہوں، اسی لیے آپ کے خاندان کی مخالفت کے باوجود آپ کو یہاں پڑھانے کا ذمہ لیا، پر آپ کو اسی شرط پہ یہاں لایا گیا تھا کہ FA کے بعد آپ کو واپس بھیج دیا جائے۔ صغیر احمد 1 گھنٹے سے اسے سمجھا رہے تھے۔ کل آنے والے رشتے کو بھی کسی طرح ٹال دیا کہ پہلے آرام سے پیپر دے لوں، پھر ان بکھیڑوں میں پڑھنا۔ وہ سب تو ایک طرف پر آپ سے اتنی اٹیچمنٹ ہوگی کہ بیٹی کا جو خلا زندگی میں رہ گیا تھا وہ آپ کے آنے سے پورا ہو گیا تھا، پر حقیقت کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ اولاد تو آپ ان ہی کی ہونا جنہوں نے آپ کو جنم دیا۔ صغیر احمد کی آواز آخر میں بھر آئی تو خاموش ہو گئے، تو اسے اس وقت اپنی اور ان کی بے بسی پہ شدید رونا آیا۔ ڈیڈی کیوں رو رہے تھے؟ تم کبھی سادہ نہیں رہ سکتی؟ اب کمپنی دینے کے لیے انہیں ہم نوا بنا لیا، زینی کی بچی۔ حسن اچانک اندر آیا تو اپنے باپ کو روتے ہوئے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو زینی کی کمر میں مکہ جڑ دیا۔ خبردار جو مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، حسن خاکروب، ابھی میں زینت کو بلا کے تمہاری ٹھائی کرواتی ہوں۔ اس نے اپنی کمر سہلاتے ہوئے اس کے کلیے کے پرخچے اڑا دیے۔ بدتمیز لڑکی، میری ماں کا نام لیتی ہو اور مجھے کس بیس پہ خاکروب کہہ دیا؟ کان میں بالی پہننا فیشن ہے، اور تمہیں کیا پتا 1910 کی ہیروئن؟ اسے خود پہ خاکروب کے ٹائٹل پہ پتنگے لگ گئے تھے۔ اسی صدمے میں وجہ جانے بغیر ہی تن فن کرتا باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ ایک بار پھر اداس ہوگی اور بے آواز روتی رہی۔ نہیں رہنا اب یہاں مجھے، وہ میری نہیں ہو سکتی تو کسی اور کا ہوتے ہوئے کیسے دیکھ لوں؟ اتنا بہادر نہیں ہوں، انس روتے ہوئے اپنے دوست کو بتا رہا تھا۔ جب زینی چائے لے کر آئی تو اس کی سسکیاں سن کر دروازہ کھٹکھٹانا بھول گئی، اور اس کا جملہ سن کر لگا برتن ہاتھ سے چھوٹ جائیں گے، تو برتنوں کی شدید جھنجھناہٹ سن کر وہ باہر آ گیا۔ کب سے کھڑی ہو تم یہاں؟ اس نے تقریباً دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ بس ابھی آئی ہوں، اس نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا تو انس نے تقریباً جھپٹتے ہوئے ٹرے چھین لی۔ اگلے ہفتے کی فلائٹ سے سیریا جا رہا ہوں، کچھ دوست ہیں وہاں جنہوں نے رہائش کے ساتھ ساتھ جاب بھی ڈھونڈ لی ہے۔ وہ واپس آ کر اپنے دوست کو بتا رہا تھا، اور اس کی بات سن کر عمر کی چائے تقریباً چھلک گئی تھی۔ کیا کہہ رہا ہے تو؟ اتنی شاندار جاب چھوڑ کر کہاں اتنی دور خاک چھاننے جا رہا ہے؟ اور ویسے بھی ایک لڑکی کے لیے اپنا کیریئر تباہ کر دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس کی بات سے اسے شدید حیرانی ہوئی تھی۔ تو نہیں سمجھے گا، کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ اپنا بزنس سٹارٹ کروں۔ لوگوں نے تو محبت میں دودھ کی نہریں نکال لی اور میں یہ ملک نہیں چھوڑ سکتا۔ آخر میں تلخی سے مسکرا کے اپنی بات ختم کر دی۔ لیکن بات صرف جاب یا کیریئر کی نہیں۔ عمر نے آخر میں گھر والوں کا حوالہ دیا کہ شاید اس بات پہ ہی اس کا فیصلہ بدل جائے۔ گھر والوں کو اکیلا تھوڑا ہی چھوڑ رہا ہوں، حسن ہے نا سب کے پاس، اور ویسے بھی ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا، جب زخموں پہ کھرنڈ آ جائے گا تو واپس آ جاؤں گا۔ اس نے جیسے اسے مزید بولنے سے روک دیا اور خاموشی سے برتن سمیٹنے لگا۔ 19 اگست، آج میں نے اسے کسی کے لیے روتے دیکھا، اور میرے خیال میں کسی محبت کرنے والے کے لیے اس سے زیادہ تکلیف کی بات نہیں ہوتی کہ اس کا محبوب کسی اور کے لیے روئے۔ میں پتہ نہیں کس معجزے کے انتظار میں ہوں کہ وہ میرا ہو جائے، پر معجزات بھی ہمیشہ وہاں ہوتے ہیں جہاں لگن سچی ہو۔ شاید میری لگن میں کہیں کھوٹ ہے۔ اب اور انتظار نہیں، میرے خیال میں کوئی بھی رشتہ آنے پہ چپ چاپ ہاں کر دینی چاہیے۔ جاؤ انس، صغیر احمد، آج زینب سلیم تمہیں اپنی سوچوں سے آزاد کرتی ہے۔ مجھے نہ ڈھونڈ زمین و آسمان کی وسعت میں تیرے دل میں نہیں ہوں تو کہیں بھی نہیں ہوں۔ آج ہم ملتے ہیں اپنے ملک کے نامور شاعر اور کامیاب بزنس مین انس صغیر احمد سے۔ زینی اپنی چھوٹی بیٹی کو کھانا کھلا رہی تھی اور سامنے ٹی وی لگا ہوا تھا۔ اینکر نے جسے اسٹیج پہ بلایا تھا، اسے دیکھ کر اس کا ہاتھ بری طرح لڑکھڑایا تھا اور چمچ ہاتھ سے گر گیا۔ جی تو انس، شروع کرتے ہیں آپ کی پسند و ناپسند سے۔ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ اینکر نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے چوری بہت اچھی لگتی ہے، خاص طور پہ جب اس میں شہد ملا ہو۔ یہ اس کی سماعتوں کے لیے دھماکہ تھا۔ چوری تو کسی کو بھی پسند ہو سکتی، پر شہد والی چوری صرف زینی شوق سے کھایا کرتی تھی۔ اور پھول کون سا اچھا لگتا ہے؟ پرائم روز۔ یہ زینی کی سماعتوں کے لیے دوسرا دھماکہ تھا۔ آپ کی چوائس بہت انیوژل سی ہے، میں نے اس پھول کے بارے میں پہلی بار سنا ہے۔
اینکر دلچسپی سے پوچھ رہی تھی۔ پرائم روز ایک بسنتی پھول ہوتا ہے، وہ تفصیل سے بتا رہا تھا، اور زینی کو لگ رہا تھا وہ اپنی ہر حص سے ہمیشہ کے لیے معذور ہو جائے گی۔ یہ تو آپ نے بتایا نہیں کہ آپ اتنے بڑے شاعر کیسے بنے۔ دراصل کسی قسم کا احساس محرومی ہی جذبہ تخلیق کو ابھارتا ہے۔ اس نے بظاہر ایک معمولی سا جملہ کہا تھا، پر زینب سلیم اس جملے کی گہرائی میں پہنچ کر اپنے آنسوؤں پر کنٹرول کھو چکی تھی۔ اب ایک ذاتی سا سوال کہ ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ اینکر نے معنی خیزی سے پوچھا۔ یہ تو واقعی پرنسپل سوال ہے، پر جواب دینا تو لازم ہے۔ ابھی تک اس معیار کی نہیں ملی جو مجھے برداشت کر سکے۔ اس نے اپنی بات کہہ سے ختم کی، پر نہ جانے زینی کو کیوں اس کی آواز میں نمی محسوس ہوئی۔ اب آخر میں اپنا پسندیدہ شعر سنائیں، اس نے مسکراتے ہوئے ایک آخری سوال کیا۔ مجھے نہ ڈھونڈ زمین و آسماں کی وسعت میں تیرے دل میں نہیں ہوں تو کہیں بھی نہیں ہوں۔ الوداعی کلمات کے بعد انٹرویو ختم ہو چکا تھا، مگر وہ ابھی تک جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھی رہی، اور گزرے ہوئے 10 سال 10 سیکنڈ کی طرح آنکھوں کے آگے گھوم گئے تھے۔ السلام علیکم بھابھی۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی مطالعہ کر رہی تھی کہ دروازہ ناک ہوا، اور اس کی اجازت دینے پہ ایک خوش شکل لمبا رنگا مرد اس کے خاوند کے ہمراہ اندر داخل ہوا تو سلام کا جواب دے کر اپنے خاوند کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ پریشان نہ ہو زینب بھابھی، میں انس کا دوست ہوں۔ اس نے ایک بار ذکر کیا تھا کہ اس کی کزن یہاں رہتی ہے، وہ اور میں مل کر یہاں اسکول بنا رہے ہیں، تو اسی لیے میں ادھر آیا ہوں، سوچا آپ سے بھی مل لوں۔ اس کے خاوند کے بولنے سے بیشتر ہی وہ بول پڑا، اور جب انس کا حوالہ دیا تو لگا کسی نے سانس کھینچ لی ہے۔ میں آپ کے لیے ٹھنڈا منگواتا ہوں، بیٹھیں آپ۔ اس کا خاوند اپنے بیٹے کو آوازیں دیتا ہوا باہر نکل گیا، اور یہی وہ موقع تھا جب اس سے بات کر سکتا تھا۔ زینب بھابھی، یہ میرا کارڈ ہے، اور میں رات کو آپ کے فون کا انتظار کروں گا۔ مجھے انس کے سلسلے میں آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ابھی میں اور جلیل صاحب جا رہے ہیں، مجھے ان سے کچھ کام ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر جلدی سے اپنا کارڈ اسے تھما دیا۔ اس کے شوہر کا نام لے کے باہر نکل گیا تو اس نے بے جان ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ رات کو عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھی کہ فون کرے یا نہیں۔ اس کا ذہن بار بار یہ بات سوچ رہا تھا کہ آخر حارث کو اس کے بارے میں کیا بات کہنی ہے۔ آخر کانپتے ہاتھوں اور خشک ہونٹوں کے ساتھ اس نے نمبر ملا دیا اور دوسری طرف سے بے تابی سے ہیلو کیا۔ زینب بڑی مشکل سے اپنا نام بتایا گیا۔ آپ کے ہی فون کا انتظار کر رہا تھا بھابھی، اس نے بے تابی سے کہا۔ کسی بھی لگی لپٹی کے بغیر کہوں گا، آپ ہی وہ واحد شخصیت ہیں جو انس کو شادی کے لیے منا سکتی ہیں۔ اسکول کا تو صرف بہانہ تھا، میں اصل میں آپ سے ملنے آیا تھا۔ وہ جلدی جلدی بول رہا تھا جیسے اسے اپنی بات کم وقت میں پوری کرنی ہو۔ سب سے پہلے تو آپ کو اس کی شادی نہ کرنے کی وجہ بتا دوں، وہ اپنی کزن کے عشق میں بری طرح مبتلا ہے، جس کا نام زینی تھا، لیکن اسے یہ غلط فہمی تھی کہ وہ اس کے بھائی سے محبت کرتی ہے، مگر اس کی شادی کہیں اور ہو گئی تو اسے بعد میں پتہ چلا کہ وہ بھی اس سے محبت کرتی تھی۔ جب وہ سانس لینے کو رکا تو اسے لگا ریسیور ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ اب ایسا ہے کہ ایک نہایت کامیاب اور پریکٹیکل انسان ہونے کے باوجود اس کی سوئی اسی بات پہ اٹکی ہوئی ہے کہ اسے شادی نہیں کرنی۔ سب اسے سمجھا کے تھک گئے ہیں، وہ کسی کے نہیں مانتا۔ اس نے کافی تھکے ہوئے لہجے میں بات ختم کی۔ تو میں اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ ساری بات سن کے اس نے بمشکل اپنی آواز کی لرزش پہ قابو پا کے پوچھا۔ آپ نے ابھی تک یہ نہیں پوچھا کہ اس کی کزن اب کہاں ہے؟ حارث کے پوچھنے پہ اس کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا اور خشک ہونٹوں پہ زبان پھیر کے تر کیا، پر بولی کچھ نہیں۔ تو کچھ دیر اس کے بولنے کا انتظار کر کے خود ہی بول پڑا۔ میں جس زینب جلیل سے بات کرتا رہا ہوں وہ زینی ہی ہے۔ اس کی بات سن کے موت کا سناٹا چھا گیا۔ وہ سمجھا شاید لائن کٹ گئی ہے، مگر کچھ دیر بعد اس کی سسکیوں نے خاموشی کو توڑا۔ بھابھی، میں انس سے بہت پیار کرتا ہوں، بہت پرانا یار ہے وہ میرا۔ اس کی کوئی حرکت مجھ سے نہیں پوشیدہ رہ سکی۔ میں نے اسے آپ کے لیے روتے بلکتے دیکھا ہے۔ بہت سی شہادتیں ہیں آپ سے تعلق کی۔ آپ کے علاقے میں ہی گرلز ہائی اسکول، اور اسکول کا نام بھی زینب ہائی اسکول، تو یہ تو کسی عقل سے پیدل کو بھی پتہ چل جائے۔ اور اسکول کا نام بھی زینب ہائی اسکول، اور اوپر سے آپ کے تاثرات نے رہے سہے شک کو دور کر دیا۔ تمام تفصیل بتا کے وہ خاموش ہو چکا تھا اور زینی کو کھل کے رونے دینا چاہ رہا تھا۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ کسی طرح اس پاگل کو شادی کے لیے منائیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کو نہ نہیں کرے گا۔
کیا آپ نہیں چاہتی کہ وہ بھی آپ کی طرح بھرپور زندگی گزارے؟ یہ زمانہ جوگ لینے کا نہیں۔ آخر میں التجائیہ لہجہ اپنا کر جیسے اس نے کچھ بتایا تو زینی نے انس کا کانٹیکٹ نمبر لے کر فون بند کر دیا۔ اب وہ دیوانوں کی طرح نمبر کو گھور رہی تھی اور الفاظ کو ترتیب دے رہی تھی۔ آخر ہمت کرنے کے بعد نمبر ملا دیا اور صرف ہیلو ہی کہا تو اس نے بے چینی سے زینی کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو کسی آبشار کی طرح نکل پڑے اور اسے ایک الفاظ نہیں بولا گیا۔ پلیز زینی کچھ تو بولو، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ بے تابی سے پوچھ رہا تھا۔ اللہ کا واسطہ ہے آپ شادی کر لیں، یہ کہہ کے کھٹ سے فون بند کر دیا۔ اب وہ جتنا رو سکتی تھی روئی اور ساتھ ساتھ اپنی حرکت پہ حیران بھی تھی کہ یہ کیا حرکت کی، اور لاشعوری طور پہ انتظار بھی تھا اس کے کال بیک کرنے کا، اور وہ انتظار ہی رہا اور اس نے کال نہ کی۔ مجھے پتا تھا بھابھی آپ کے علاوہ کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ انس مان گیا ہے شادی کے لیے۔ اگلے دن وہ کپڑے دھو رہی تھی تو اچانک فون بجا اور جب اٹھایا تو حارث خاصا پرجوش ہو کے اسے بتا رہا تھا انشاءاللہ جلد ہی آپ کو اس کی شادی کا کارڈ ملے گا۔ وہ اس کی خوشی محسوس کر سکتی تھی اس لیے مبارک دے کر فون بند کر دیا، پر فون بند کرنے کے بعد دل انجانے سے غم میں گھر گیا تھا اور دو آنسو اس کی خاموش پلکوں سے نکلے اور اس کی گم گشتہ محبت کی طرح پہلو میں گمنام ہو گئے۔ وہ اندر داخل ہوئی تو لگا یہ جگہ یہاں کا حصہ نہیں۔ آفس کی سجاوٹ کسی اعلیٰ ذوق انسان کی ترجمانی کر رہی تھی۔ یہ ایک وسیع کمرہ تھا جس میں ہلکے نیلے رنگ کا قالین اور ہم رنگ ریشمی پردے جھول رہے تھے۔ دیواروں پر آف وائٹ پینٹ تھا اور خوبصورت پینٹنگز لگی ہوئی تھی جو کہ آفس کم اور آرٹ گیلری زیادہ لگ رہی تھی۔ خطاطی کے بھی مختلف نمونے تھے۔ ایک ریک میں کچھ کتابیں پڑی ہوئی تھی جن میں زیادہ تر شاعری کی تھی۔ لوگوں کے ہسبینڈ شادی کی رات ہیروں کے سیٹ یا کوئی قیمتی تحفہ دیتے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے انس صاحب نے مجھے کیا دیا؟ وہ ابھی اپنی بیٹی کی انگلی پکڑے آفس کا جائزہ لے رہی تھی جس کا ایڈمیشن زینب گرلز اسکول میں کروانے آئی تھی کہ اچانک ایک آواز کانوں سے ٹکرائی۔ جو نام لیا گیا اس نے پوری توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ اب بتا بھی چکو، تم نے فون پہ بھی سسپینس ڈالا ہوا تھا، دوسری لڑکی نے پہلی والی سے پوچھا جو کہ بہت حسین تھی۔ ایک پھول، اور کہنے لگے یہ بہت نایاب پھول ہے، اور نام بھی بتایا تھا، شاید پرائم روز۔ اس نے ذہن پہ زور ڈال نام بتایا۔ اسے سن کے زینب سلیم جو پاس ہی کھڑی تھی زور سے یوں لڑکھڑائی جیسے توازن برقرار نہ رکھ کے گر پڑے گی۔ ہا پھر تو بڑے کنجوس نکلے انس بھائی، ایک پھول پر رکھا دیا۔ اس کی دوست نے چھت پھاڑ کہکا لگایا اور دونوں ہنس پڑی۔ او سوری، آپ کی طرف دھیان ہی نہیں گیا، کیا خدمت کر سکتی ہوں آپ کی؟ اس کے لڑکھڑانے سے پہلے لڑکی کا دھیان اس کی طرف ہوا تو معذرت خوانہ انداز میں بولی اٹس اوکے، میں کل آ جاؤں گی، زینی نے کانپتی آواز میں کہا اور اسے حیران چھوڑ کے اپنی بیٹی کی انگلی پکڑے باہر نکل گئی۔ جو نہ مل سکے وہی بے وفا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، جو چلا گیا مجھے چھوڑ کر وہی آج تک میرے ساتھ ہے، جو کسی نظر سے ادا ہوئی وہی روشنی بے خیال میں، وہ نہیں تو منظر ہوں میں، یہ خلش کہاں تھی وصال میں، جو چلا گیا مجھے چھوڑ کر وہی آج تک میرے ساتھ ہے، تیرے پیارے لب پہ گلا نہ ہو یہ بڑے نصیب کی بات ہے، میری جستجو کو خبر نہیں، نہ وہ دن رہے نہ وہ رات ہے، جو چلا گیا مجھے چھوڑ کر وہی آج تک میرے ساتھ ہے، میرا نام تک جو نہ لے سکا، جو مجھے قرار نہ دے سکا، جسے اختیار تو تھا مگر مجھے اپنا پیار نہ دے سکا، وہی شخص میری تلاش ہے، وہی درد میری حیات ہے، جو چلا گیا مجھے چھوڑ کر وہی آج تک میرے ساتھ۔ یہ خوبصورت شاعری لکھی ہے خواجہ پرویز صاحب نے۔ تو دوستو کیسا لگا آپ کو آج کا ہمارا یہ عنوان؟ کھٹا میٹھا تھوڑا سینٹی سا، اور اس میں میں نے ایک چیز ایڈ کی ہے، اس میں تھوڑی بہت پوئٹری کو میں نے ایڈ کی ہے اپنے، کوشش کروں گا ہر سیگمنٹ کے اندر تھوڑی بہت پوئٹری کو ایڈ کیا جائے۔ بڑی محنت کر کے ہم لوگ ویڈیوز بناتے ہیں آپ لوگوں کے لیے، پلیز دس از مائی ہمبل ریکویسٹ ٹو آل آف یو، ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اینڈ تک۔
ایسے ہی ہمارے ساتھ جڑے رہیں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ کریں. لائک کیا کریں اور کمنٹ لازمی کیا کریں. تھینک یو سو مچ. May Allah bless you all.